الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی تعریفات، کبریائی، بڑائی، پاک مطہر معلی کلمات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا ہے۔ درود و سلام آقا دو جہاں، سرور کونین، تاجدار انبیاء، ختم الرسل، امام الموحدین، امام المجاہدین، جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ پچھلے خطبے میں خطبہ حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے خطبے کے مبارک پر خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نصیحتیں فرمائیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا تذکرہ ہوا کہ زمانہ گھوم کر کے اپنی اصل حید پہ آ گیا ہے، اس دن کی طرح جس دن اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا تھا، جس طرح اس وقت تھا۔ اور دوسری نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ آج جس طرح تم حرمت والے دن میں، حرمت والے شہر میں کھڑے ہو، اس طرح تمہارے مال، تمہاری جانیں، تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر حرام کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ
तहत कदमय मौजू, कि आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहां पर खड़ा होकर इस बात का ऐलान करता हूं कि जहलियत के जितने भी अनासिर थे, रसूमात थी, उन सब को मैं अपने पांव थले रख करके रोंद रहा हूं, उन सब को मैं खत्म कर रहा हूं। और आपने फरमाया उनमें से चाहे वो जहलियत के खून के बदले लेने की रस्में हो या वो सूद की रस्में हो, और आपने ऐलान फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने खानदान के इब्ने रबिया बिन हारिस का खून माफ करता हूं। और फरमाया जहां तक सूद की बात है तो मैं अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की जानिब से सूद के माफ करने का ऐलान करता हूं। आपने सबसे पहले आगाज अपनी जात से फरमाया, और वो जहलियत के अनासिर वो क्या थे जो उस जमाने में भी पिनपते थे, और अगर आज भी हम अपनी सोसाइटी में गौर करें, एनालिसिस करके देखें, तो शायद इस उम्मत में वो जहलियत के अनासिर ने दोबारा फिर सर उठा रखे हैं। फरमाया अरबाउन मिन उम्मती मिन अमर जाहिलिया, कुछ चीजें हैं जो जमाना जहलियत की मेरी उम्मत में पाई जाती हैं। फरमाया उनमें से 4 चीजें ये हैं, अल फख्र फिल अहसाब, लोग इस बात पर फख्र करते हैं कि मैं फलां कबीले फलां बरादरी से हूं, मेरा नसब नामा ये है, मेरा हसब और नसब जो है ये बड़ा आला किस्म का है। वत्तानु फिल अंसाब, और दूसरों को उनके नसब नामे पर फलां कौम से ताल्लुक रखने की बुनियाद पर लोग ताने भी देते हैं। वल इस्तिस्काउ बिन नजूम, और फरमाया सितारों की गर्दिशें और सितारों के पुरअसर होने को लोग अगर मानते होंगे तो यह भी जमाना जहलियत की रस्मों में से एक रस्म है। फरमाया सितारों के साथ बारिशें तलब करते होंगे। वन्नयाहा, और फरमाया चौथी चीज ये होगी कि जब इनमें से कोई फौत हो जाएगा तो उसके ऊपर नोहा भी करेंगे। आज हम देखें, लोग ये अकीदे रखते हैं कि शादी हमने फलां महीने में नहीं करनी क्योंकि हमने हिसाब लगवाया है उस महीने में इसके सितारे की गर्दिश ठीक नहीं है। फलां के पास जाके हमने हाथ दिखाया है, उसने हमारे हाथ की लकीरों को देख के बताया है कि तुम्हारे हालात ऐसे होंगे, और फिर इन चीजों पर इतने मजबूत अकीदे रखे जाते हैं कि लोग टस से मस भी नहीं होते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फरमाया मन आता अर्राफन औ काहिना, तुम में से अगर कोई शख्स किसी आइंदा की खबरें देने वाले, अंदाजे लगाने वाले काहिन के पास अगर जाता है और उसके सामने अपने हाथ को पेश करके कहता है कि मेरी किस्मत बताओ मुझे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा इंसान दरअसल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई शरीयत के साथ कुफर कर बैठता है। ये इतनी संगीन बात है। आपने फरमाया ये जमाना जहलियत की सारी रस्में थी,
میں ان سب کو اپنے پاؤں کے تلے رکھ کر رون رہا ہوں. کسی ایک کا خون ہو جاتا تھا، لوگ بدلے میں کئی کو قتل کر دیا کرتے تھے، اور نہ ختم ہونے والے لڑائیوں کے ایک سلسلے شروع ہو جایا کرتے تھے. اور یہ آج بھی آپ کو ملے گا. فلاں خاندان کا ایک بندہ مارا گیا، انہوں نے جا کے دوسرے خاندان کے اتنے بندے مار دیے ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی رسمیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ان سب کو اپنے پاؤں تلے رکھ کے ختم کر رہا ہوں. اور یہ سود کی ایک لعنت. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو تمہارے سود باقی ہیں، آج تمہیں اگر مسئلے کا پتہ چل گیا ہے تو ان کو چھوڑ دو اگر تم ایمان رکھنے والے ہو. فرمایا اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول سے تم اعلان جنگ کر بیٹھتے ہو. شاید ہم اس بات کی حساسیت کو نہیں سمجھ پاتے. اگر کوئی کہے کہ میری فلاں طاقتور گروپ کے ساتھ لڑائی چل رہی ہے تو میرا تو جیتنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. یہ تو دنیا کی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین جو ساری کائنات کا خالق ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اگر کوئی اس کے ساتھ لڑائی کا اعلان کر بیٹھے اور نادانی میں سمجھے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، یہ اس کی بھول ہے. اس کے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ہی رسول بتایا. فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے مالوں کی جو رأس المال ہے، جو اصل تمہارا مال تھا، وہ تمہیں واپس لوٹایا جائے گا. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مسند احمد کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خواہ کتنا بھی بڑھ جائے، ظاہری طور پہ انسان کو اس کا بڑھتا ہوا نظر آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا انجام ہمیشہ قلت ہوگا. کیونکہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کے نظام کو مٹانا چاہتے ہیں. آلٹرنیٹ اسلام نے ہمیں دیا قرض حسنہ کا اور اس کے علاوہ صدقات کرنے کا. کہا کہ یہ نظام وہ ہے یربی الصدقات، یہ صدقات کے نظام کو اللہ بڑھانا پسند کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا کہ یہ جاہلیت کی جتنی رسمیں ہیں ان سب کو میں اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے آج ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہماری خانہ داری بھی سکھائی. اپنے گھروں میں ہم نے کس طرح سے رہنا ہے، اپنے گھروں کے نظاموں کو کس طرح چلانا ہے. اسی اتنے اہم موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاتقوا اللہ فی النساء، اے میری امت کے لوگوں، عورتوں کے معاملے میں تم اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا اپنے گھروں میں عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، تم نے ان کو اللہ کی امان کے ساتھ پکڑا ہے. وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُمْ بِكَلِمَةِ اللَّهِ، ان کی شرمگاہیں تمہارے اوپر اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال کی گئی تھی. فرمایا ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. بھول چوک ہو جائے گی لیکن تم درگزر سے کام لینا، اپنے گھروں کو توڑنا بیٹھنا.
ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کو نصیحت کیا کرو. فرمایا چونکہ یہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس کو بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ بیٹھو گے. فرمایا اس کے توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ تم اپنا گھر برباد کرتے ہوئے اسے طلاق دے بیٹھو گے. آج ہمارے گھروں میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ عدم برداشت کا مسئلہ ہے. ہم کسی کی بات کو سن کے برداشت نہیں کرتے بلکہ فوراً ان ایکشن آتے ہیں. انسان کبھی یہی گمان کر لیا کرے کہ مجھ سے بھی تو کتنی غلطیاں ہوتی ہیں، میری ذات سے بھی تو کتنی باتیں ایسی سرزد ہو جاتی ہیں، میں ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں انہیں سدھارنے کی کوشش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فرمایا استوصوا بالنساء، تمہارے گھر میں تمہاری عورتوں سے اگر غلطیاں ہو جائیں انہیں نصیحت کیا کرو، انہیں اللہ کا حکم سنایا کرو، انہیں اللہ کی بات سنایا کرو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسی عورت جو کلمہ توحید کہتی ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت کو مان رکھا ہے اور وہ اللہ کے جو فرائض ہیں 5 نمازیں ادا کرتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اگر اللہ نے اسے توفیق دی تو وہ حج کرتی ہے، زکوٰۃ اس پہ فرض ہو تو وہ اسے ادا کرتی ہے، اور فرمایا اس کے ساتھ اگر وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے، فرمایا یہ عورت جنت میں داخل ہو جائے گی. میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی مخاطب ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی شام سے ہو کے آئے تو دیکھا کہ شام میں لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے جھکا کرتے تھے احتراماً. جب یہ واپس آئے تو آ کے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھکنا چاہا. آپ نے فرمایا میرے صحابی، یہ اللہ کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکو. اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. عورت کی مرد کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، جہاں پر اسلام نے عورت کے لیے ایک سافٹ کارنر پیش کیا ہے، وہیں پر عورت کو بھی یہ تعلیم دی ہے کہ تم نے اپنے شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر ایک دینی معاملے کے حوالے سے بڑی اہم بات امت کو بتائی. فرمایا میرے صحابہ، قد ترکت فیکم ما لم تضلوا بعدہ ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ. فرمایا میں تمہارے اندر میرے جانے کے بعد اگر اس چیز کو تم نے مضبوطی سے تھام رکھا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. فرمایا وہ چیز یہ ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. آج یہ جو ہم الجھنوں میں الجھے ہوئے، فلاں کا فلاں مسئلہ ہے، فلاں کہتا ہے ایسے کرنا ہے، فلاں کہتا ہے ایسے کرو، ان سب الجھنوں کا حل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. فرمایا ان تنازعتم فی شیء، اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، فلاں کہتا ہے ایسے کرو، فلانے کی رائے یہ ہے، فلاں کا فتویٰ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فردوہ الی اللہ والرسول، اگر تم ایمان والے ہو تو تقاضا یہ ہے کہ اس جھگڑے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لٹا دو، جو اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ ہے اس کو تسلیم کر لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں.
فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین بھی قرآن مجید میں فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ، اگر تم ان کے راستے کو چھوڑو گے تو اپنے عمل ضائع کر بیٹھو گے۔ اور اسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے گواہی بھی طلب کی۔ آپ نے صحابہ سے سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ، کیا میں نے جو میرے پاس اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا وحی کی صورت میں، وہ میں نے کامل پیغام تم تک پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی پہنچا دیا۔ آپ نے پھر پوچھا، فرمایا حل بلغت، کیا میں نے وہ تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا نعم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا اور آپ اپنی انگلی کو، شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ اس بات پہ گواہ رہیے گا، یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ جو وحی کی صورت میں پیغام آپ کی طرف سے میرے پاس آیا تھا میں نے ان تک پہنچا دیا۔ اور اگر آج کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے، یہ فلاں چیز بھی دین کا حصہ ہونا چاہیے، امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا من ابتدع فی الاسلام، جو آدمی اسلام میں کسی نئی بدعت کو ایجاد کرتا ہے وہ انسان دراصل دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہوتا ہے ان محمدن خان الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کا پیغام پہنچانے میں خیانت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں دین ہمارے لیے وہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث صحیح بخاری میں فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر پر کھڑا ہوں گا، اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے فخر کر رہا ہوں گا، ایک گروہ میری طرف آ رہا ہوگا، ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، فرمایا جب وہ میرے قریب آئیں گے میرے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی۔ میں پوچھوں گا کہ یہ کیوں ہوا؟ یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، مجھے جواب دیا جائے گا انک لا تدری ما احدث بعدک، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعت ایجاد کر دی تھی، یہ تو آپ کی کامل پیروی کرنے والے نہیں تھے۔ تو اسی مبارک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی کہا، فرمایا میرے صحابہ اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے تو آج جزیرہ عرب سے اکٹھے ہوئے میرے صحابہ اس بات کو سن لیں، فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، فرمایا جو یہاں پر نہیں آئے اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پیغام کو جو یہاں موجود ہیں لے کے ان تک یہ پیغام پہنچانے والے بن جائے، میرے اس پیغام کو ان تک پہنچا دیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری دی امت کو، آج یہ امت اس کی جو فضیلت ہے، اس امت کو جو خیر امت کہا گیا ہے، لوگوں میں سے سب سے بہترین نکالے ہوئے لوگ کہا گیا ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ فرمایا اس امت کی بہتری اور یہ امت اس وقت تک خیر پر رہے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا، اگر تم میں سے کوئی کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اس کا رویہ یہ نہیں ہونا چاہیے
کہ مجھے کیا لگے، جو جہاں لگا ٹھیک لگا، مجھے اسے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا اگر اللہ نے قوت دی ہو اس برائی کو یہ ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. فرمایا اگر یہ ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو اسے اپنی زبان سے اس کا برا ہونا لوگوں پر واضح کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ برا کام ہے. اور فرمایا اگر اتنی بھی ایمانی قوت نہیں ہے تو اسے کم از کم اپنے دل میں اسے برا خیال کرنا چاہیے. یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. فرمایا اگر یہ دل میں اسے برا بھی خیال نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو صحیح سمجھتا ہے. اور اسی مبارک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عربی بھی کھڑے تھے، سب کو مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ربکم واحد، لوگوں اس بات کو سن لو تم سب کا رب جو ہے وہ ایک ہے. ان اباکم واحد، تم سب کے باپ بھی ایک ہیں، سیدنا آدم علیہ السلام. فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. فرمایا اللہ کی نگاہ میں سب ایکول ہیں، اور کسی گورے کو کسی کالے پہ کسی رنگت کی وجہ سے کسی کو کوئی فضیلت نہیں. اللہ کے ہاں اگر مقام چاہتے ہو، فضیلت چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے اللہ کے ہاں معزز وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا زیادہ ہوگا. کسی کا خوبصورت ہونا، کسی کا فلاں قبیلے اور برادری سے تعلق رکھنا، یہ اللہ کے ہاں معیار، اللہ کے ہاں بہتری کا یہ کوئی معیار نہیں ہے. فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسادکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سورت ہے سورہ لہب کے نام سے، اور لہب کا معنی ہوتا ہے شعلہ، بھڑکتا ہوا شعلہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چچا تھے ابو لہب، اپنی سوسائٹی میں نامی گرامی شخصیت تھے، لیکن تقوی سے خالی تھے، ایمان کی دولت سے محروم رہے. اللہ کے ہاں معیار کیا ہے؟ تقوی. جب یہ نبی کے چچا ہو کے بھی ایمان سے اگر خالی تھے تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. اور دوسری طرف سیدنا بلال ہیں، جن کو آج کے دور میں جیسے ہم لوگ کمنٹس کرتے ہیں، اس کی تو شکل بھی دیکھنے والی نہیں ہے، اس کا تو رنگ جو ہے وہ توے سے بھی زیادہ کالا ہے. سیدنا بلال وہ تھے جن کا سٹیٹس یہ تھا کہ بکتے بکاتے منڈیوں سے پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ جب آئے، آپ نے تربیت فرمائی، آپ نے تزکیہ فرمایا. یہی وہ بلال تھے کہ اب یہ چلتے اللہ کی زمین پر تھے اور قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتی تھی. اللہ کے ہاں معیار یہ ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی معیار نہیں کہ فلاں کا سٹیٹس اتنا ہے، فلاں جو ہے وہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھنے والا ہے. ہاں فلاں قبیلے سے تعلق ہو اور اس کے ساتھ اگر اللہ ایمان کی دولت بھی دے دے تو یہ اللہ کا انعام ہے. لیکن اگر ایمان کی دولت نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرماتے ہیں، فرمایا سن لو کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے، اللہ کی نظر میں سب ایکول ہیں، کسی کالے کو کسی گھوڑے پر کوئی فضیلت نہیں ہے. اگر تم اللہ کے ہاں فضیلت چاہتے ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس بنیاد پہ تمہیں اللہ کے ہاں فضیلت مل سکے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نکات تھے
جن کو اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت سے ارشاد فرمایا، اللہ مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔